अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेड ऑन के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, मुनीब फारूक साहब इस वक्त अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, जिसका पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब तमाम 13 हल्कों के नताइज आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है, जबकि 4 हल्कों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शंस का बायकॉट करने को तरजीह दी है। अब उन्होंने इन इलेक्शंस के नताइज पर लेकिन अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और जो रद्द-ए-अमल दिया है उसमें उन्होंने इन नताइज को मुस्तरद किया है। अब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी अमल के बायकॉट की वजह से विफाक के दोनों इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि रियासत को फैसला करना है कि उनके लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। इस बात पर मुस्लिम लीग नून अब सीख पा नजर आती है और आज इस बयान पर पंजाब के वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा और रद्द-ए-अमल दिया। तो वो क्या रद्द-ए-अमल दिया है, मुलाहिजा कीजिएगा। मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया। कौन से मफाद की बात कर रहे हैं? सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, 2 सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मर्तबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल, वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं, उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये जो आप पीटीआई की जबान बोलते हैं, ये बातें करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सबने आपको वोट डाले, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ये अज़मा बुखारी साहिबा थी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड है, धांधली का रोना रो रही है। कयामत कितने बजे है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी, यानी ये सवाल भी पूछ रही हैं। अब वजीर आला मरियम नवाज के इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने एक्स पर लिखा कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। कयामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। अब सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने अपने वीडियो बयान में भी नून लीग की पंजाब हुकूमत को सख्त जवाब दिया है। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। जिस तरीके से पंजाब की आवाम ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी, इनके कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इनको वफाकी हुकूमत मिली, फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। यानी फॉर्म 47 का चर्चा एक बार फिर हर तरफ जो है वो सुनाई दे रहा है। अब 2024 के इंतखाबात में विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने वाली मुस्लिम लीग नून ने जब पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया है, तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से आईना दिखाने का फैसला किया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की क़यादत को यूं ताबड़तोड़ जवाब दिया है। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना, तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना, तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना, तो RO इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है, तो बच्चा बच्चा को मालूम है ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। यानी लहजे सख्त होते जा रहे हैं। तो एक तरफ जहां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तकरार जारी है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रही है, जिसको सेमीफाइनल का नाम दिया जा रहा है। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने सेमीफाइनल के हवाले से खिताब करते हुए गुज़श्ता रात क्या कहा, मुलाहिजा कीजिएगा। 5 अगस्त का सेमीफाइनल इंशाअल्लाह ताला हमने जीतना है और 5 अगस्त को लायामल दिया जाएगा, और यह लायामल ऐसा लायामल कि जिससे फिर वापसी नहीं होगी। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते हमने अपना लिए। हमने मुसलसल हर दरवाजा टकटकाया कि हमें इंसाफ मिले, हमारी सुनवाई हो, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी इदारा टस से मस नहीं हो रहा।
اب یہ سیمی فائنل کتنا کامیاب ہوگا اور پارٹی فائنل میں پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچ پائے گی، فائنل کب ہوگا اور کہاں ہوگا، یہ بھی سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساری آج ڈسکشن ہم نے کی ہے ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم علی گوہر بلوچ صاحب۔ جبکہ تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جبکہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ آپ تینوں مہمانوں کو السلام علیکم۔ ہم نے جو کیس ہے وہ اپنا بلڈ کیا ہے اپنے انٹرو کی صورت میں، یہ کہیے گا بیرسٹر عامر حسن صاحب کہ اب تو فارم 47 ہر طرف جو ہے اس کی گونج سنائی دینے لگ گئی ہے، یہ کیا معاملہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اب تو پہلے آپ کہتے تھے، اب پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے، نون لیگ بھی وہی بات کر رہی ہے، تو یہ انتخابات کے لیے ایک سٹینڈرڈ لائن ہے جو کہ ہر کسی نے کہنی ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی آپ کو کہانی بھی دکھائی دے رہی ہے، حقیقت بھی دکھائی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر انتخابات کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے، اور خصوصاً جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں آئی ہے، کبھی بھی ان انتخابات کو قوم نے اور سیاسی جماعتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اور جب پہلی دفعہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنے 1988 میں، تو وہ الیکشن تھے جب آئی جے آئی کے سربراہ حمید گل نے کہا آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہ میں نے آئی جے آئی بنائی، میں نے پیسہ بانٹا، اور پھر اصغر خان کیس میں فیصلہ ہوا بھی کہ دھاندلی ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو کی 2/3 اکثریت کو بدلا گیا اور ان اقتدار میں لے کے آیا گیا۔ تو یہ تو اب ایک کھلا سچ ہے۔ اب یہ کوئی فارم 47 کا جو شور تھا، ہم تو خاموش ہیں ملک کے اندر ایک جمہوری ارتقاء کے لیے اور ایک جمہوری نظام کے چلنے کے لیے، وگرنہ جتنا دھاندلی کے سائے ان الیکشنز کے اوپر ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور خصوصاً پنجاب میں جو حال ہوا ہے، میاں صاحب کے رات کو جس طرح ڈبے بھرے گئے اور جس طرح الیکشن روکا گیا، وہ ہم سے زیادہ تو میڈیا گواہ ہے اس چیز کا کہ لاہور کے اندر کس طرح انتخابات کو تبدیل کیا گیا۔ بات اتنی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے شفاف الیکشن چاہتی ہے، لیکن پی ایم ایل این کی سرشت میں اور اس کی گھٹی میں دھاندلی ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، میرا خیال ہے آپ کی کچھ سگنلز کا ایشو ہے، تو ہم علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بات کرتی تھی، اب وہی بات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے۔ آج بلکہ آپ کے جو لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے بھی فارم 47 کے جو ہے وہ کافی بازگشت ہمیں سنائی دی ہے۔ تو کیا الیکشن کی شفافیت کے اوپر تینوں جماعتوں کو یقین نہیں ہے اس کے باوجود الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نیت صاحبہ، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے جی، اور ان الیکشن کے کمپین کے دوران بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہاں پر کوئی دھاندلی ہونے جا رہی۔ جب اس کے نتائج آئے، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا 19-20 کا فرق تھا، لیکن وہ 2 قدم آگے تھے، تو پھر ان نتائج کو تو انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے۔ لیکن اب کشمیر کے عوام نے جس طرح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنے ترقیاتی کام چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت وہاں پر حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی رہ چکی ہے، اور بلاول صاحب نے بھی جتنی تقاریر کی وہ ماں سوائے تنقید کے کوئی اپنا ویژن نہیں بتا سکے، کوئی کشمیر کے لیے ماسٹر پلان نہیں دے سکے۔ اور کشمیر کے عوام، چونکہ میں خود میر پور کی کمپین میں شریک تھا، وہ آج وہاں ترقی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر بھی ہوں، اور وہاں پر لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ کیا ہے۔ اب بلاول صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس طرح سے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی تھی ان کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہ مطلب ہے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور یہ رونا رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ کنسرن فورمز موجود ہے، وہ وہاں لے کر آئے نا فورم، اور خاص طور پر جو وہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں جنرل الیکشن کی، اس کے ثبوت بھی لے کر آئے، اس کے لیے بھی ان فورمز پر جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو نیر میں ایڈ کروں گا، اگر ان کو صدر پاکستان بننا ہو تو پھر تو ان کو پی ایم ایل این کے ووٹوں میں فارم 47 نظر نہیں آتا۔ اگر انہوں نے چیئرمین جو ہے وہ سینٹ بننا ہو تو پھر بھی فارم 47 نہیں نظر آتا۔
اگر ان کو گورنرشپس چاہیے تو پھر بھی ان کو فارم 47 نظر نہیں آتا. لیکن اگر کشمیر کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پھر ان کو فارم 47 نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب، یہ میں آپ سے اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گی، لیکن آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر یا ظاہر ہے کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، ہر مشکل وقت پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، گلگت کے موقع کے اوپر نیاز صاحب جب گلگت کا موقع تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ اب یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ گلگت میں دھاندلی نہیں ہوئی، ادھر جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی کیونکہ گلگت میں ان کو سیٹیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو. تو اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ کچھ بچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے گا یہ اتحاد؟ جی تو یہ جو لفظی گورا باری ہے نا، یہ صرف الفاظی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے. ورنہ تو دیکھو ایک کی چونچ نہیں رہی ہے اور ایک کی دم نہیں رہی ہے. باقی بظاہر دیکھیں ایک آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں، ایک گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، دونوں ایک ہی اس کشتی کے سوار ہیں. وہ الگ بات نہیں، یہ صرف یہ پرانے زمانے میں جو لفظی گورا باری ہوتی تھی نا، اس کے اوپر جو ہے لوگ کمنٹری کرتے تھے. اب تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی شام کو کھانا اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے نا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر بہتر ہوتا کہ یا تو یہ کہتے کہ ہاں جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کو آج پوری وہ خود بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں میڈیا تو آلریڈی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو ان آئینی عہدوں کو چھوڑتے اور یہ گورنمنٹ کو چھوڑتے. لیکن دونوں کو منہ کو لگی ہے تو یہ چھوڑی نہیں جائے گی ان سے، کیونکہ اقتدار کا جو نشہ ہے نا یہ نہیں جاتا. نیاز صاحب، آپ کا فارم 47 والا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت سب کی زبان پہ ہے، مجھے خوش لگ رہے ہیں آپ. تو اس میں نہیں، وہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یہ پوری ملک کا، پوری قوم کا بیانیہ ہے. آپ جس ریڈی والے سے چلے جائیں ان کو بھی پتا ہے، تندور والے سے کے پاس چلے جائیں ان کو بھی پتا ہے، بٹھے والے کے اوپر کام کرنے والے مزدور کو بھی پتا ہے، سائیکل چلانے والے کو بھی پتا ہے، مرسیڈیز والے کو بھی پتا ہے، فیکٹری والے کو بھی پتا ہے، عام آدمی کو بھی پتا ہے. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں. یہ تو نون ایز جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، جب یہ گورنمنٹ بنی ہے جس طریقے کے ساتھ بنی ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. آپ بھی 11 بجے تک تو پی ٹی آئی کو جتا رہے تھے نا، 11 بجے کے بعد جو ہے وہ فارم 47 کی یا جو بھی سلسلہ ہوا وہ آپ کے نالج میں ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات مطلب ہے کہ آج دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو پہلے بتا رہی ہیں کہ آپ فارم 47 والے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ فارم 47 والے ہیں. تو یہ خوشائند بات ہے. یہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں گوہر بلوچ صاحب اس وقت پی ٹی آئی والے کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس وقت دونوں جماعتیں کہہ رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ وہ بھی ایڈ کیجئے اور اس کو بھی ساتھ میں جواب دیجئے گا. اس بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ دونوں اقتدار سے باہر آتے، اگر عوام کے غمخوار ہوتے، عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے تو دونوں باہر آ کے صاف اور نیاز صاحب، آپ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ دونوں جماعتیں بھی باہر آئیں، لیکن میرا یہ سوال جو ہے وہ علی گوہر بلوچ صاحب سے تھا کہ اب جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ جو اس وقت فارم 47 کا جو ہے وہ دونوں طرف سے آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی باہر آ جاتی، بہتر ہوتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحاد چھوڑتے اور پھر بات کرتے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ اس اتحاد پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب اچھا ہے تو سب اتحاد میں ہیں، اور اب اس وقت جو ہے وہ آپس میں لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے اور پھر ساتھ میں اتحاد بھی چل رہا ہے. دونوں چیزیں پیرالل کیسے چل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرکز میں جو اتحاد ہے، کل جو بلاول صاحب نے 2 انٹرویوز دیے، انہوں نے کشمیر کے الیکشن پر تو تنقید ضرور کی، لیکن کسی جگہ پر یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مرکز میں اتحاد سے باہر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ مرکز میں جو زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے وہ پی ایم ایل این کے ووٹ سے بنے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا، وہاں سے انہوں نے چیئرمین سینٹ شپ لی ہوئی ہے اور گورنرشپس لی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ مطلب ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی چیئرمین شپ لی ہوئی ہے، کمیٹیز کی چیئرمین شپس ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو کیوں دی ہوئی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ وہ اتحادی ہیں، وہ بھی تو جواب میں ووٹ دیتے ہیں آپ کو. مجھے اگر موقع بالکل، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب اور انہوں نے ووٹ کیا، تو لہذا مرکز کی حکومت کی الیکشن تک ظاہر ہے جب 2 پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مد مقابل آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیاسی گولہ باری تو ہوتی ہے. جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن ختم ہوں گے تو معاملات سمودھ ہو جائیں گے.
اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. حالانکہ ان کو چاہیے کہ فراخ دلی کے ساتھ نتائج قبول کریں. اس وقت کشمیر میں آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں کی. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لے لیتی ہوں. بیرسٹر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیانات کا ذکر کر رہے ہیں بلوچ صاحب، لیکن اگر پیپلز پارٹی کے بیانات سخت ہیں تو نون لیگ کے بیانات بھی کم سخت نہیں ہیں. اب جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ ہے، تو اب دھاندلی کا رونا اور وہی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ دھاندلی کے رونے دھونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی کہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت کتنے بجے آنی ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ بیانات در بیانات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے عامر حسن صاحب کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، یا بس اب یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا تو اس کے بعد سارے معاملات دونوں جماعتوں میں پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے تسلسل کے لیے چل رہی ہے. یہ جب پی ایم ایل این کے دوست بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے صدر بنایا، فلاں کیا، تو اب پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں کہ 10 سیٹوں کے ساتھ لوگ وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ جس کی 300 سے زیادہ سیٹیں ہیں. اور ہم نے کیا لیا ہے ان سے؟ ہم نہ ہوتے، زرداری صاحب پریزیڈنسی میں نہ ہوتے تو کوئی ممنون ہوتا، کوئی تارڑ ہوتا، اور چیئرمین سینٹ ان کے کسی کا نام بتا دے کون مشہور تھا. یہ کون سے عہدے ہیں جن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ پوری حکومت جو انہیں ایگزیکٹو کی پاورز ملی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں، اس کی قیمت یہ وہ ہے جو انہوں نے ممنون بنا دیا تھا؟ یا انہوں نے کوئی چیئرمین سینٹ، مجھے تو ان کے کسی چیئرمین سینٹ کا نام بھی نہیں آتا، اور انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاندان شریفہ کی راج کماری ہے وہ حملہ آور ہے میاں شہباز شریف پہ، اور وہ اپنے ابا جی کو 80 سال کی عمر میں سیاسی طور پہ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں. کبھی انہوں نے کہا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم میرا چھوٹا بھائی بنا دے. اب یہ چھپی خواہشیں جو ہیں ہم کیسے پوری کریں؟ پھر یہ 2 دن پہلے گورنر پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تو موصوف کو ایک کوئی ادارہ ملا جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، وہ جہاں سے انہیں تنخواہ ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی راج کماری حملہ آور ہے میاں شہباز شریف کے اوپر، ان کے اقتدار کے اوپر، اور وہ سیٹ اپ جو اس وقت ریاست کو بچانے کے لیے کھڑا ہے. ادروائز جو سیاسی طور پہ بچگانہ حرکتیں ہو رہی تھی اور فساد ہو رہا تھا، اس کے اوپر جو ہو رہا تھا اسے اگر روکنا چاہ رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میاں شہباز شریف کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور یہ زبانیں راج کماری کی اور ان کی کنیزوں کی. اور ایک یہ جو کنیز بہت اٹھ کے بول رہی ہے، جو کل تک ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہے اور سیاست میں آئی ہے، تو حیا اتنا رکھیں، اتنا تو پوچھ لیں کہ جب وہ کل میاں صاحب کو جو لٹے لیتی تھی وہ ٹھیک ہے، جو یہ آج کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. کم از کم آپ دیکھیں یہ جو زبان ہے، یہ جو زبان ہے، اپنی زبان لے آئے. یہ جو زبان ہے اسی طرح کی جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ جو ہے وہ ہم آج اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جیسے آپ نے ابھی کہا راج کماری، کنیزیں، تو میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی کی چاہے ساری کوئی بھی خواتین نہیں، کنیزیں اور یہ اس طرح کی لفظ ہے. راج کماری برا لفظ ہے، اور کنیزوں کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں، ورنہ میں کنیزی کو بتا دیتا ہوں. کنیز کوئی برا لفظ نہیں ہے، اور ان سے پوچھ لیجئے وہ اس راج کماری کی کنیزی پہ فخر کرتی ہیں. آپ پوچھ لیجئے سوال ان سے، تو اگر وہ کہیں کہ ہم کنیزیں نہیں ہیں تو میں الفاظ واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ کا موقف تو آ گیا ہے، لیکن میری اس کے اوپر ایک رائے یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ ابھی خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحادی ہیں اور اس کے اوپر زبان اور بیان کا جو استعمال ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کے بیان پہ اعتراض کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا احترام کر رہے ہیں، ہم وزیر اعظم کا احترام کر رہے ہیں، لیکن اپنی قیادت کے اوپر رقیق حملوں کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ 2-3 خواتین ہیں جنہوں نے پیالی میں طوفان اٹھایا ہوا ہے اور پاکستان کے سیاسی نظام کو برباد کرنا چاہ رہی ہیں، انہیں لگام دینا پڑے گا. اچھا، میں علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گی. ایک تو اگر آپ کوئی رد عمل دینا چاہیں اس پر تو آپ کا پورا رائٹ ہے، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت بیرسٹر عامر، دیکھیں آج جو ہے وہ شرجیل انعام میمن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ واحد
سمجھدار آدمی ہیں جو ہے وہ نون لیگ کے، جو کہ وزیر اعظم ہیں، اور لیکن وزیر اعظم کے خلاف ان کی اپنے لوگ جو ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ کو بھی انہوں نے حوالہ دیا، دیگر جو لوگ ہیں ان کا بھی حوالہ دیا کہ جو ٹیم بھی ہے وہاں پر جو کہ خود اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ اپنے ہی وزیر اعظم کی حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے اور اتحاد توڑنا چاہ رہی ہے. آپ اس الزام پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اگر یہ کہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اصولوں سے باغی ہیں اور وہ باپ کے جو بے نظیر صاحبہ کا مشن تھا یہ اس سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ان باتوں کا کتب بنتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 5 سال پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی کو لگاتار 20 سال ہو گئے ہیں سندھ میں. سندھ کے جا کر حالات دیکھیں، جو زبان محترم برسٹر صاحب استعمال کر رہے ہیں میں تو اس زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا. اگر آپ ہماری خواتین کو کنیزوں سے مخاطب کریں گے تو جو بلاول صاحب کے آگے پیچھے خواتین ہوتی ہیں میں ان کو کیا کہوں، کنیزیں ہیں، میں تو یہ زبان نہیں استعمال کر سکتا. میرے بھائی ہیں برسٹر صاحب، اگر ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے تو معذرت ان کو کرنی چاہیے اور ان کو اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی لینگویج کے اوپر. دوسری یہ میری گزارش ہے کہ سندھ کے میں تو بلوچ صاحب کہہ رہا ہوں کہ اندر ان سے پوچھ لیجئے. سر میری گزارش ہم نہیں ان برسٹر صاحب اب باری تو دینا، اب باری دینا برسٹر صاحب، یہی تو مسئلہ ہے. آپ میری بات تو مکمل ہونے دینا برسٹر صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، پورے کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے علاوہ ہر پارٹی نے یہ رونا رویا ہے کہ ادھر انہوں نے دھاندلی کے ذریعے بلدیاتی الیکشن کروایا ہے. کیا ادھر انہوں نے ان کے الزامات کے اوپر کان دھرے اور اس پر کوئی ایکشن لیا پیپلز پارٹی نے؟ 20 سال کے اندر جو ان کو اقتدار ملا ہے یکسوئی کے ساتھ، اور آگے بھی شاید مل جائے گا. بلوچ صاحب اس پہ تو یہ بھی الزام ہے، اس حوالے سے تو یہ بھی جی بی الیکشن کے حوالے سے تو یہ بھی الزام ہے. میرا پوائنٹ لے لیجیے گا. اصل نہیں، ایک سیکنڈ نہیں یار، ایک سیکنڈ. اصل یہ خائف ہے جو پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں، جو پنجاب کے اندر انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے عوام کے لیے، یہ ان کی کارکردگی سے خائف ہے، یہ پنجاب کی ترقی سے خائف ہے، کیونکہ ادھر ان کو پاؤں رکھنے کی سیاسی طور پر جگہ نہیں مل رہی. اب کشمیر میں بھی یہ دھاندلی کے ذریعے حکومت بنانا چاہتے تھے، وہاں پر بھی ان کو موقع نہیں مل رہا تو چیخو پکار کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس بے تکی گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سیاست میں آئے، مقابلہ کریں، الفاظ اور الزام تراشی سے گریز کریں. جی بی الیکشن میں یہ آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بڑا گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کیونکہ بجٹ سامنے تھا تو اس لیے جو ہے وہ نون لیگ بیک فٹ پہ ہو کے ان کی ساری توجہ بجٹ پاس کرانے پر تھی اور وہ پیپلز پارٹی کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساری باتیں ماننے کے لیے نہیں، وہ وہاں پر ہمارے اتحاد میں شامل ہیں اور مرکز میں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی پاس تو میجورٹی نہیں تھی گورنمنٹ بنانے کی، تو ظاہر ہے جو اتحادی ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ ہی چلا جا سکتا ہے نا. یہ نمبر آف گین کی بات ہے، تو ہم بالکل ہر معاملے میں پیپلز پارٹی کی مشاورت لیتے ہیں مرکز کے اندر. جی اب دیکھیں یہ مشاورت کی بات آ گئی ہے، اب تو یہ کیا کہیں گے آپ عامر صاحب؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مشاورت کرتے ہیں ہر معاملے میں. جی بی میں آپ کو حکومت دے دی ہے انہوں نے اور یہ بھی نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر تو حکومتیں یہ بانٹ رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھی کسی سے بٹی ہوئی حکومت لی ہے 2024 کے اندر. یہ سوال ہے کیا بٹ رہی ہے یہ عوام کے ووٹوں سے آ رہی ہے؟ اگر جی بی کی حکومت دھاندلی پہ ہے تو پھر کیسے 2024 کی ان کی حکومت شفاف الیکشنز کے اوپر ہے؟ تو اس معاملے میں اگر جائیں گے تو پھر انہیں سمجھ آ جائے گی. میں پھر کہتا ہوں میں ہمیشہ ذمہ دار گفتگو کا قائل ہوں، مجھے بلوچ صاحب کا احترام ہے. میں نے راج کماری کہا انہیں نہیں اچھا لگا، میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں نا بڑی اچھی حکومت فلاں. 40 سال سے خاندان شریفہ کی پنجاب میں حکومت ہے. 6 دفعہ وزیر اعلیٰ بڑا بھائی 3 دفعہ رہا، 3 دفعہ چھوٹا بھائی رہا، پھر ایک ان کے گھر کے ان کا بیٹا رہا، پھر اب ان کی بیٹی ہے دیکھیں، اور پھر وائن صاحب اور دوسرے 10 دفعہ جس خاندان نے حکومت پنجاب میں کی ہو، 5 دفعہ جو وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں جن کے ایک ہی گھر کے فرد اور 40 سال سے اقتدار کے اوپر قابض ہوں،
ٹھیک ہے، تو وہ بتائیں، وہ ہمیں پھر بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی. میں انہیں بتاتا ہوں قیامت آ چکی ہے. جس دن جنرل ضیاء کے بغل بچے جمہوریت کے چیمپئن بنے اسی دن قیامت آ گئی تھی. جس دن حمید گل کے کھلائے ہوئے گل جمہوریت کی بات کرنے لگے اسی دن قیامت آ گئی تھی. جس دن ایک خاندان بار بار پنجاب کے اوپر حاکم ہو رہا ہے، انہیں اپنی جماعت میں کوئی دوسرا فرد نظر نہیں آتا، بھائی ہوگا، چھوٹا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کی بیٹی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی فرد اقتدار میں نہیں آ سکتا. تب کی قیامت پاکستان میں آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہو جناب، گیا کہ کس طرح سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور کس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے، اور اسی بیان بازی اور الزامات کے طوفان کے اندر میرپور ڈویژن کے الیکشن ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون نے میکسیمم سیٹیں لے لی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت وہاں پر کچھ غصے کا شکار ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، ٹھپے لگے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے اگلے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن کے اندر جو ہے وہ کیمپین کے لیے دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے اور وہاں پر کیمپین شروع ہو چکی ہے. تو کیا جو میرپور کے اندر ہوا اس کے بعد اب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مظفر آباد میں کیا اعتماد ایک دوسرے کے اوپر کر سکتی ہیں اس کے اوپر، یا پھر کوئی اگلا جو ہے وہ لائے عمل دونوں کو بیٹھ کر طے کرنا پڑے گا؟ کس طرح سے آگے معاملات بڑھیں گے؟ ہمارے پاس اس وقت مہمان موجود ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. گوہر بلوچ صاحب، بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بات کر رہے تھے میرپور کے الیکشن کی، تو میرپور کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ 80% ووٹ نکل رہے ہیں کچھ حلقوں میں. ویسے ٹوٹل جو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 26% 27% ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ میرپور کے ڈویژن میں کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ 90.5% جو ہے وہ بھی ووٹ نکلے. ایک جگہ پہ 99% جو ہے وہ ووٹ ٹرن آؤٹ نکلا ہے. تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے ان علاقوں کے اندر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے بالکل. جہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بھی کچھ پولنگ سٹیشن کے اوپر 90% بھی پولنگ ہوا ہے، تو وہ ہر پولنگ سٹیشن کی ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہے. کہیں پر کینڈیڈیٹس محنت کرتے ہیں، وہ ووٹر کو لے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں آپ کو سامنے آ جائیں گی. پیپلز پارٹی کے بھی کافی پولنگ سٹیشن ہیں جہاں پر ان کے کینڈیڈیٹس کو میکسیمم ووٹ پڑے ہیں وہاں کے پولنگ سٹیشن کے اوپر. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جو پارٹی سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن بھی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی، وہ کیا مطلب ہے کہ رونا دھونا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ وہ وزیر اعظم شپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈیلیور اس طرح سے 2.5 سال کی ایک وہ تھی نا آپ کی کمٹمنٹ، اس میں دے دیتے آپ وزیر اعظم شپ. نہیں، ہماری کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں ہے. اگر کمٹمنٹ ہے تو وہ سامنے لے کر آئے. ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو ان کو سندھ میں مثال بنانی چاہیے نا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. تو وہ سندھ میں اپنے منہ سے جتنی مرضی تعریفیں کریں، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جب انہوں نے سندھ میں کمپین چلائی ہے تو وہاں پر کیوں نہیں یہ کہا کہ ہم جس طرح کراچی ہے کشمیر کو بھی ایسے بنا دیں گے؟ ہم نے تو یہی کہا اگر ہماری کارکردگی پنجاب میں بری تھی تو ہم نے مثال دی نا کہ ہم نے جو کچھ پنجاب میں کیا ہے وہ کچھ کشمیر میں بھی ترقیاتی کام کروائیں. یہ بھی یہ بات کریں نا وہاں پر جا کر کہ جو کچھ ہم نے سندھ میں کیا ہے وہ کریں گے. یہ بات کریں نا کہ جس طرح سے ہم نے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں وہ کام ادھر بھی کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ دھاندلی کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے مقابلہ کریں، فیس کریں. اور میں دوسری بات بھی بتاؤں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مظفر آباد میں بھی پی ایم ایل این جیتے گے. اور آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں بتایا ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ساری گل ہو گئی ہے؟ نہیں، میں گل نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عوام نے ووٹ ڈالنا ہے وہاں کے. ہم اس کمپین میں حصہ لے رہے ہیں، ہمیں عوام کی پلس کا پتہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے نا کہ مطلب ہے کہ یہ اس کی بجائے کہ آپ گالم گلوچ کریں، دھاندلی ہو گئی ہے، نتائج کو تسلیم کریں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جائیں. ثبوت تو آج سامنے بھی رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی دی گئی ہیں اس کے حوالے سے. تو ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک ادارہ ہے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے ان اپلیکیشنز کے اوپر. اچھا بیرسٹر عامر صاحب اور جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان کو قبول کریں گے جو اداروں کے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلوچ صاحب کی جانب سے یہ کھلی آفر دی گئی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے، لیکن آج شرجیل انعام میمن صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر تو جو ہے وہ اب اعتماد کیا نہیں جا سکتا، کہ جس طرح سے جو ہے وہ کھلم کھلا 99%
5%, इस तरह के तो वो हम उस वक्त देखा करते थे जब वो रेफरेंडम हुआ करते थे जनरल मुशर्रफ के या ज़ियाउल हक के, तो उस वक्त इस तरह के रिजल्ट शायद उस वक्त भी नहीं आते होंगे। तो ये इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं और पूरे जो है वो दिखाए गए हैं, स्लाइड्स दिखाई गई हैं इस तरह की, 26-27 हल्के दिखाए गए हैं इस तरह के, 26-27 जो है वो पोलिंग स्टेशन दिखाए गए इस तरह के। देखिए सारा दिन आपका मीडिया कवर करता रहा कि जी मैं खुद वहां मौजूद थी, मैं वहां देख कर आई हूँ वोटिंग। मुझे अगर अब मौका मिल जाए तो जी आपका मीडिया बताता रहा कि पोलिंग स्टेशंस पे हु का आलम है, लोग कम है, क्योंकि पीटीआई ने भी बाइकआउट किया, एक्शन कमेटी ने भी बाइकआउट का कहा। ठीक है। अच्छा, ये वही बिल्कुल आपने सच कहा कि ये वो ज़िया वाला रेफरेंडम था जिसके अंदर 120% भी वोट पड़ गया, 1000 वोट वाली जगह से 1200 निकला। यहाँ भी तो ये नक्याल में बिल्कुल 110% एक जगह पे वोट पड़ा है। नक्याल में यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 110% वोट एक पोलिंग स्टेशन में पड़ा। वही, ये जब 99% होता है यही होता है, 100% होता है यही होता है। असल में ये है जनरल ज़िया के सियासी जानशीनों से और उसके वारिसों से यही तवक्को थी जो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं। देखिए मीरपुर के 13 हल्कों में पिछली दफा पीपल्स पार्टी जब धांधली ज़दा इलेक्शन पीटीआई ने कराई, उसकी 9 सीटें थी, हमारी 4 थी। अच्छा, अब वो सारी 9 की 9 सीटें चली गई पीएमएलएन को। अच्छा, पीटीआई ने बाइकआउट किया है। कोई सोच सकता है कि पीटीआई का वोटर सारा जाके नून लीग को वोट दे देगा और उन्हें 9 सीटें मिल जाएंगी? तो आपको इतना क्यों यकीन है वो आपको वोट देंगे? भाई हमारे ही थे ना, हमसे छीन के पाशा साहब उधर लेके गए थे ना। अच्छा, ये हमारे लोग थे सारे, ये पाशा साहब लेके नहीं गए। और जितनी उनकी नफरत पीएमएलएन से है, पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी को तो वोट दे सकते हैं और खुलेआम उन्होंने कहा भी, कह भी रहे हैं, तो इन्हें तो नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि जो हमें ये बार बार कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत बड़ी अच्छी है और हमारे मामलात बड़े अच्छे हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। यहीं पे छतें गिर रही हैं पंजाब के अंदर और बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो कुछ चीजें हैं। टिकटॉक की हुकूमत और बात है। मैं फिर कहता हूं कि बलोच साहब, हम सियासी वर्कर हैं, आप भी सियासी वर्कर हैं, आइए सियासी तौर पे गुफ्तगू करें। अगर आप खवातीन से इस लहजों में गुफ्तगू करवाएंगी जो कि आज आपकी खातून ने जिस लहजे में और जिन अल्फाज में की है, और अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं, तो फिर याद रखिए आप मियाँ शहबाज शरीफ के खैर खा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम के खैर खा नहीं है। शहबाज शरीफ के बारे में जो प्रोपेगेंडा पंजाब की वजीर आला कर रही है और पस पर्दा जो उनके बेटे के साथ सलूक किया है, क्योंकि ये हमेशा कहते थे कि नून में से शीन नहीं निकलेगा। ये कसूर है आसिफ अली जरदारी का कि उसने नून में से शीन निकाल के नून को घर बिठा दिया, नाहल करवा दिया, वो होते हुए भी नहीं है, और शीन को वजीर आजम बना दिया। दूसरी शीन तो आपको जो है वो वहां पे एजेके में वजीर आजम बनने की बातें करें। मुझे एक सवाल जरा अली गौहर साहब ने एक बात की थी कि कोई जो है कोई देखिए कि 3 दफा का वजीर आजम कह रहे हैं मुझे कश्मीर का वजीर आजम बनना है, तो क्या बुरा है? तजर्बेकार है, अच्छा काम करेंगे, उधर एक्सपीरियंस है उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बलदियाती इलेक्शन की बार बार बात करते हैं ना सिंध की बलोच साहब, जहां पे इससे पहले इलेक्शन हुआ, मैं पहले आपको बता दूं, बिल्कुल मियां साहब को इस दफा मियां साहब काउंसलर का टिकट मांगेंगे लाहौर के इलेक्शन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है मेयर मुंतखब हो जाए अगर मैं लेकिन मैं बताता हूँ कि ये पंजाब के इलेक्शन पे मुझे एक सिर्फ आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने मिले। पंजाब के इलेक्शन पे शक व शुबा है, पंजाब के इलेक्शन पे फॉर्म 47 का शोर है। सिंध के इलेक्शन में इन सारों ने इकट्ठा इत्तेहाद बनाया, पीटीआई, पीएमएलएन, पगाड़ा, एमटीएम, कॉम्प्रेस जमातें, इन्हें शिकस्त फाश हुई। हम पहले से ज्यादा वोट लेके जीत रहे हैं और पंजाब में इनके ऊपर धांधली के इल्जाम हैं। अभी भी ये हमें कहेंगे कि धांधली की पैदावार, मैं कहता हूँ ना इस तरह कीजिए। अच्छा चले ठीक है, ये आपकी बात आ गई है। मैं अली गौहर बलोच साहब से ये पूछना चाहूंगी कि अभी आप कह रहे थे कि कोई तस्दीक है ऐसी के जो है वो 2.5 साल वाला कोई मुआहदा हुआ था, तो उसकी बात सामने नहीं। अभी कुछ देर पहले जो है वो एक टीवी चैनल पे बैठ के राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया है कि जो आप अभी बात कर रहे थे अली गौहर साहब कि ऐसी कोई डील है तो सामने लाएं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि ऐसी डील मौजूद है, और बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसी डील मौजूद है, और ये भी कहा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पर जोर दिया है कि वो हुकूमत में आ जाए। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई आपकी बात। नहीं, मेरे इल्म में तो इस किस्म की बात नहीं है, और मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान नहीं सुना, लिहाजा मैं अगर जब तक राना सनाउल्लाह साहब की खुद बात ना सुनूं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।
لیکن آج تک جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈیل ہوتی تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بات کرتی آ کر، اور ان کی طرف سے بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اب اس وقت تو دیکھیں دونوں طرف سے بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات کے لیے کیسے جو ہے وہ اعتماد بلٹ ہوگا، کیسے الیکشن ہوں گے؟ پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ تو نہیں کرنے جا رہی کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو یہ تو آج اناؤنس کیا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہ بائیک آؤٹ والا تو کوئی خیال اور کوئی خواب جو ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا کسی کا بھی، لیکن مقابلہ تو وہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں مقابلے کی فضا نہیں دکھائی دے رہی ان کو، ون سائیڈڈ معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو نیت صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، وہ ایک پنجابی کہاوت ہے نا کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ، تو مل بیٹھ کے نہیں کھا رہے والے میری گزارش سنیں، پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ابھی آپ پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہی تھی، ہم بھی لسٹ ہم نے بھی بنا لی ہے کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس الیکشن کا کانٹیسٹ کر رہے تھے جو بعض پولنگ اسٹیشن پر ان کو بھی 90% اور 80% ووٹ پڑے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں یہ گزارش کروں گا کہ جو مظفر آباد کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر بھی نون لیگ کے جو امیدواران ہیں مضبوط ہے، اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر یہ پولنگ اسٹیشن پر انتظام ٹھیک کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو عملہ تھا، جو وہاں کے پٹواری تھے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پیپلز پارٹی کے گھر جا کر تھیلے لے کر گئے تھے اور وہ اریسٹ بھی ہوئے وہ لوگ۔ وہ تو پتہ چلا بعد میں کہ وہ تو پی ٹی آئی کا بندہ تھا جس کے گھر سے جو ہے وہ تھیلے نکلے، اور وہ دیکھیں یہ تو پھر آگے پتہ چل جائے گا نا کہ وہ پی ٹی آئی کا تھا یا پیپلز پارٹی کے تھے یا کون تھے۔ وہ پٹواری تو ان کے لگائے ہوئے ہیں نا، وہ عملہ تو ان کا ہی لگایا ہوا ہے نا جو کسی کے گھر میں بھی لے کر بیٹھا تھا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے، ان کی وہاں پر گورنمنٹ ہے، یہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا انتظام ٹھیک کرے، یہ وہاں پر نفری تعینات کرے، یہ وہاں پر مینجمنٹ بہتر کرے۔ اگر ان کے یہ تحفظات ہیں، ان کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، کابینہ ساری ان کی ہے، انتظامیہ ساری ان کی لگائی ہوئی ہے، تو وہاں پر یہ اپنے آپ پر ہی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر انگلی اٹھانا تو ان کا بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک مزاحیہ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں میرے خیال میں، اور غیر سنجیدہ۔ یہ اعتراض تو ہمیں ان پر لگانی چاہیے کہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پر۔ ٹھیک ہو گیا، گورنمنٹ ان کی ہے، لیکن بیرسٹر صاحب اتنی نالائکی ہے۔ بیرسٹر صاحب آخری 30 منٹ، آخری 30 سیکنڈز ہیں، بیرسٹر صاحب آپ پلیز کامنٹ کر لیجئے۔ نیئر صاحبہ پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں، کشمیر اور جی بی وفاق ایک وزارت سے چلاتا ہے، جتنا 3 مہینے سے ہماری حکومت ہے، اور کشمیر کی حکومت کتنی بااختیار ہوتی ہے وفاق کے آگے یہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ صاحب وہ باتیں کریں جو ہوش مندی کی باتیں ہوں۔ اگر ایک دھاندلی زدہ الیکشن اس وقت جب پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کر رہی ہے، سڑکوں کے اوپر تشدد ہے، ایکشن کمیٹی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر ایسے الیکشن کروائیں گے تو آپ کا عالمی موقف حق خود ارادیت کے اوپر اور مقبوضہ کشمیر کے اوپر کیا رہے گا؟ گریبانوں میں جھانکیں، اپنی ایک حکومت کے لیے پاکستان اور کشمیر کے 70 سالہ موقف کو تباہ مت کیجیے، گریبانوں میں جھانکیے بس۔ علی گوہر بلوچ صاحب، بیرسٹر عامر حسن، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جو سازی ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگلے الیکشنز جو ہیں، اگلا مرحلہ جو ہے جو کہ مظفر آباد کا ہے، اور اس کے بعد پونچھ کا جو الیکشن ہے وہ انتہائی حساس نوعیت کا، اس کو پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ کشمیر کے اس الیکشن پر لگی ہوئی ہیں، تو دونوں جماعتوں کو سر جوڑ کر اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہیڈ آن کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔